अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम अरब मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां आज भी आपको 100 साल पहले की अरब जिंदगी नजर आएगी। एक ऐसा मुल्क जिसे आप मिडिल ईस्ट का नॉर्वे भी कह सकते हैं। जी हाँ, हम सैर करने जा रहे हैं ओमान की। इस कंट्री के लोग दूसरे अरब कंट्री के लोगों से कैसे मुख्तलिफ हैं? इस कंट्री को मिडिल ईस्ट का नॉर्वे क्यों कहा जाता है? यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है? पाकिस्तानी और इंडियन क्या काम करते हैं? शद्दाद की जन्नत कैसी थी? इन तमाम तर सवालों के जवाब जानने की आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। इसके अलावा वीडियो में हम आपको इस मुल्क की वो खूबसूरती भी दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी न देखी होगी। चलिए अब निकलते हैं ओमान के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, ओमान जिसका मुकम्मल नाम सल्तनत ओमान है, 3,09,500 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल होने के साथ साथ दुनिया का 72वां बड़ा मुल्क है। कुल आबादी का 87% लोग शहरों में रहते हैं और 13% लोग गांव में आबाद हैं। ओमान के शुमाल मगरब में यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात, मगरब में सऊदी अरब और जनूब मगरब में यमन वाक़ हैं, जबकि शुमाल मशरकी बॉर्डर समुद्री सरहदों के साथ पाकिस्तान और ईरान से लगता है। दोस्तों, ये अरब दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां आज भी आपको 100 साल पुराना अरब देखने को मिलेगा। इस कंट्री में 2024 में भी ऊंची इमारतें नजर नहीं आती थीं, लेकिन इसके बावजूद इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। मस्कत ओमान का दारुल हुकूमत है और मस्कत 6 रियासतों पर मुश्तमिल होने के साथ साथ ओमान का सबसे बड़ा शहर भी है। 2025 के अंदाजे के मुताबिक सल्तनत ओमान की कुल आबादी 5.5 मिलियन थी और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 122वें नंबर पर आता है। ओमान के शहरों का मजहब इस्लाम है। अगरचे ओमान की हुकूमत मजहबी वाबस्तगी के बाज़ाब्ता सरकारी इदाद शुमार जारी नहीं करती, लेकिन बैनुल अक़वामी अदारों के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 85% लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा बाकी मज़ाहिब के लोगों में ईसाई, हिंदू और दूसरे गैर मुस्लिम लोग शामिल हैं। ओमान के लोग निहायत सादा और मेहमान नवाज हैं। यहाँ के लोग ज़मीन पर बैठकर खाना पसंद करते हैं। लोगों का लिबास ओमानी कंदूरा है। यहाँ के लोगों की कौमी ज़बान अरबी है और अरबी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानें बलूची, उर्दू और हिंदी हैं। दोस्तों, ये दुनिया के उन ममालिक में आता है जहाँ ज़िंदगी बिल्कुल पुरसुकून है। ओमानी निहायत मेहमान नवाज हैं, आपको इज्जत और मोहब्बत से मिलेंगे। ओमान में जराइम ना होने के बराबर हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह ओमानी गवर्नमेंट के सख्त कवानीन हैं। अगर बात की जाए मुल्क के दारुल हुकूमत मस्कत की, तो इसकी कुल आबादी 16 लाख के करीब है, जो आबादी का तकरीबन 30% हिस्सा है। यह मुल्क का मुआशी और तिजारती मरकज भी है। इस शहर में आपको पाकिस्तानी और इंडियन आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगे। इस कंट्री में 2,50,000 के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं, जो नौकरी और कारोबार की गरज से आए हैं और पुरसुकून जिंदगी भी गुजार रहे हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी तामीरात, तिजारत और ट्रांसपोर्ट जैसे बिजनेस में मुंसलिक हैं। पाकिस्तान की ओमान से दोस्ताना और बेहतरीन ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को ओमान में साजगार माहौल मैसर है। इसके अलावा इंडियन की तादाद भी 7 लाख के करीब है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी ओमानी रियाल है, जो दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 720 रुपए के बराबर और इंडियन 220 रुपए के बराबर बनता है। ओमान की जीडीपी 100 बिलियन डॉलर है। इस कंट्री की मईशत का इन्हिसार तेल पर है। कुल जीडीपी का 60% तेल ही से आता है। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर भी मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। सेहत के साथ साथ मछली, खजूर और ज़री मसनूआत की तिजारत ओमान की मईशत का अहम जरिया है, जबकि पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब और यमन की मईशत का दारोमदार ज़्यादातर तेल ही से मुंसलिक है। ओमान में जराइम की शरह बिल्कुल ज़ीरो है, जबकि तालीम की शरह 91% है। ओमान में बहला नामी एक शहर मट्टी से बने हुए बर्तनों के मरकज के तौर पर मशहूर है। ओमान में आपको बयाज़म एशिया, यूरोप और अफ्रीका में पाए जाने वाले परिंदे भी नजर आएंगे। ओमान के शहर मस्कत का क्लाब टावर दौर जदीद के ओमान में सबसे कदीम तरीन यादगार है। ओमान के लोग घोड़े बहुत शौक से पालते हैं। शायद यही वजह है कि ओमान के घोड़े पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। ओमान का कौमी निशान क्रास खंजर है।
یہی وجہ ہے کہ اس علامت کو عمان کے قومی پرچم اور دیگر سرکاری علامات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ عمان اقوام متحدہ کا رکن ہونے کے ساتھ ساتھ عرب لیگ کا بھی مستقل رکن ہے۔ عمان میں سڑکوں پر لگے ہوئے سائن بورڈ عربی، انگریزی یا پھر دونوں زبانوں میں لکھے ہوتے ہیں۔ تیل اور گیس کو عمان میں بڑے پیمانے پر جبکہ تانبے کو بھی محدود مقدار میں برآمد کیا جاتا ہے۔ عمان ایک دن میں 9 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا ہے۔ ماؤنٹین ڈیو عمان میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا مشروب ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ کوکا کولا کے مشروبات عمان میں بہت کثیر تعداد میں ملتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ عمان کے لوگوں کی ماؤنٹین ڈیو سے محبت ہے۔ اگر آپ عمان میں شراب خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے عمان کی حکومت سے لائسنس لینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ عمان میں آپ اپنی آمدنی کا 10% سے زیادہ ایسی مشروبات پر خرچ نہیں کر سکتے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ 1977 تک عمان میں ایک بھی ہوٹل موجود نہیں تھا، مگر اب صحت کے پیش نظر عمان میں سینکڑوں ہوٹلز موجود ہیں۔ عمان کی گورنمنٹ ٹورزم سیکٹر پر بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ اس ملک میں ٹورزم تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اس ملک کے سلطان نے ٹورسٹ پلیسز کو اچھے سے ڈیولپ کر دیا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی ایوریج سالانہ آمدنی $25,000 ہے۔ یہ کنٹری اسلامی اور تاریخی خوبصورتی کا شاہکار ہے۔ دوستو، آپ عمان کو مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ کا ناروے بھی کہہ سکتے ہیں۔ باقی عرب ممالک کی نسبت یہاں قدرتی خوبصورتی سب سے زیادہ ہے۔ سمندر اور پہاڑوں کا نظارہ بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ جہاں جا کر آپ کشتی کی سیر یعنی بوٹ رائڈ ضرور لیجئے گا، جو آپ کو $50 کی ملے گی، جس میں پورا دن آپ سمندر میں گزار سکتے ہیں اور اس میں آپ کا کھانا پینا بھی شامل ہوگا۔ دوستو، عمان عرب کا ایک ایسا ملک ہے جہاں مقامی عمانی عرب بھی کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جیسا کہ ٹیکسی عام طور پر عرب ممالک میں پاکستانی، انڈین یا بنگلہ دیشی چلاتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو صرف عمانی ہی نظر آئیں گے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور ملک کا امن و امان بہتر رکھنے کے لیے انٹیلیجنس کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہاں کے عربی محنتی لوگ ہیں، یہ کام کر کے کھانے پر یقین رکھتے ہیں۔ دوستو، عمان کا شہر صلالہ تاریخ میں پیغمبروں کے شہر کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ یہاں حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت اویس کرمی رحمہ اللہ اور مزید انبیاء کی قبریں بھی موجود ہیں۔ یہیں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قدموں کے نشانات بھی پائے جاتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے والی ملکہ بلقیس کا محل بھی یہیں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مقدس مقامات یہاں پر موجود ہیں۔ دوستو، آپ کو ایک بات جان کر حیرانی ہوگی کہ صلالہ میں ایک ایسا پہاڑ بھی ہے جہاں اگر آپ اپنی گاڑی کو نیوٹرل بھی کر دیتے ہیں تو وہ چڑھائی کی جانب چڑھتی ہے بجائے نیچے جانے کے۔ کچھ لوگ اس کو مقناطیسی کشش کہتے ہیں تو کچھ اس کو جادوئی طاقت۔ دوستو، سامری جادوگر کا نام آپ نے بچپن میں کہانیوں اور کتابوں میں ضرور سنا اور پڑھا ہوگا۔ صلالہ میں اسی سامری جادوگر کا تابوت بھی پایا جاتا ہے۔ عمان کی عورتیں اپنے چہرے پر ایک خاص قسم کا ماسک پہنتی ہیں اور پاؤں سے لمبے برقعے پہنتی ہیں۔ ان عورتوں کا ماننا ہے کہ اس عمل سے سامری جادوگر کے جادو سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ سامری جادوگر اپنے وقت کا بہت بڑا جادوگر تھا۔ اس کو جو بھی لڑکی یا عورت پسند آ جاتی تو اس کے پاؤں کی خاک پر تعویذ پڑتا اور وہ عورت اس کے قابو میں آ جاتی اور وہ اس سے اپنی ناجائز خواہشات پوری کرتا تھا۔ اسی لیے عمان کی عورتوں میں یہ روایت برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ ان لڑکیوں کا ماننا ہے کہ چہرے پر ماسک پہننے سے چہرے کی خوبصورتی چھپ جاتی ہے اور برقعے کی لمبائی سے پاؤں کے نشانات بھی مٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہ روایت آج بھی عمان میں کہیں نہ کہیں ضرور پائی جاتی ہے۔ عمان کی لڑکیاں اپنے گھروں سے باہر نکلنا اچھا نہیں سمجھتی۔ یہی وجہ ہے کہ مسقط کی گلی بازاروں اور بڑی بڑی مارکیٹوں میں آپ کو لڑکیاں بہت کم نظر آئیں گی۔ عمان کا یہ قانون بھی بہت دلچسپ ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی لڑکی کسی عمانی لڑکے سے شادی کرتی ہے تو اسے عمان کی نیشنلٹی دے دی جاتی ہے، جبکہ اگر کوئی عمانی لڑکی کسی غیر ملکی مرد سے شادی کر لے تو اسے غیر ملکی تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی صوبہ بلوچستان کے باشندوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عمان میں عمانی نیشنلٹی کے لیے درخواست دے کر وہاں کی شریعت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ 1958 سے پہلے بلوچستان کا گوادر اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ عمان ہی کا ہوا کرتا تھا، اور 1958 میں عمان نے گوادر اور اس کے گرد و نواح کا حصہ پاکستان کو $10 ملین میں بیچ دیا تھا،
اور اسی وجہ سے عمانی لوگ بلوچوں کو اپنا بھائی مانتے ہیں۔ عربی عمان کی سرکاری اور دفتری زبان کا درجہ رکھتی ہے۔ عمان کی کرنسی کو عمانی ریال کہا جاتا ہے اور ایک عمانی ریال پاکستانی تقریباً 700 کے قریب بنتا ہے۔ وقت کے لحاظ سے عمان پاکستان سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے۔ گرمیوں میں عمان کا درجہ حرارت اوسطاً 40 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ اور سردیوں میں 10 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے عمان کی سیر کرنی ہو تو سردیوں کا موسم آپ کے لیے بہترین موضوع ہوگا۔ عمان کا کالنگ کوڈ +968 ہے اور ڈومین OM ہے۔ دوستو، آپ نے شداد کی جنت کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا۔ یہ قوم عاد کا بادشاہ تھا جو 8000 سال پہلے عمان کی سرزمین پر موجود تھا۔ یہ بادشاہ اور قوم عاد شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے۔ شداد کے پاس طاقت، دولت اور سونا سب کچھ موجود تھا، جس سے اسے بڑا غرور اور تکبر تھا۔ شداد نے زمین پر جنت بنانے کا فیصلہ کیا اور سلالہ کے پاس جنت بنانے کا آغاز ہوا، جس میں دودھ اور شہد کی نہریں اور سونے کی اینٹیں لگانے کا بھی حکم دیا گیا۔ اس جنت کو بنانے میں کئی سال لگ گئے۔ جب یہ تیار ہوئی تو اس میں کئی محل سونے اور جواہرات کے تیار کیے گئے۔ جب شداد اس میں داخل ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہیں پر ہلاک ہو گیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی اس قوم پر نازل ہوا۔ آج بھی اس کے علاقے میں اس کے آثار موجود ہیں۔ اس علاقے کو آج اوبر کہا جاتا ہے، جو سلاسہ سے 80 کلومیٹر دور واقع ہے۔ دوستو، دنیا کا سب سے خطرناک قلعہ بھی عمان میں موجود ہے، جسے آج تک کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا۔ یہ قلعہ نزوہ کے علاقے میں موجود ہے اور اس کا ڈیفنس سسٹم اتنا شاندار تھا کہ جو بھی اندر آنے کی کوشش کرتا مارا جاتا۔ اندر آتے ہی اس کے سر پر پتھر یا گرم تیل آنا شروع ہو جاتا۔ اس کے بعد زمین کے اندر سیدھا گرا دیا جاتا۔ اس قلعے کے اندر پورا بازار بھی بنایا گیا ہے، جو آج سے 300 سال پہلے تک عمان کا دارالحکومت نزوہ ہی تھا، اور اسی وجہ سے یہ جگہ ٹورسٹ کی اٹریکشن کی وجہ بھی ہے۔ عمان کی حکومت تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دیتی ہے، جس کی وجہ سے آج بھی عمان کا لٹریسی ریٹ 96% ہے اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیز بھی یہاں موجود ہیں۔ دوستو، یہاں میڈیکل میں پڑھنے والے بچوں کی فیس گورنمنٹ خود ادا کرتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو ان کے کرائیٹیریا پر پورا اترنا ہوگا۔ عمان کی سب سے فیمس یونیورسٹی سلطان قابوس یونیورسٹی ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔